Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of अपना कमाओ पॉडकास्ट. दिस इज़ योर होस्ट नफीसा खान और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इंक्लूजन, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेबल पर्सनस इन पाकिस्तान. हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं डिसेबिलिटी को फिज़िकल लिमिटेशंस के साथ. लेकिन हकीकत तो ये है कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनएबिलिटी. हर शख्स के पास टैलेंट है, पोटेंशियल है और अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करने का हक है. तो मगर बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी जो लोग फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं, चैलेंज्ड हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो ना सिर्फ़ इन चीज़ों को हाइलाइट करते हैं, बल्कि इनकी सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अबरार हुसैन, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ-साथ वो अ ह्यूमन राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट्स नहीं, ये डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट भी हैं वो। तो हम इसको वो पाकिस्तान में एक्टिवली तौर पर काम कर रहे हैं इनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो हम सर का थैंक यू करें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें जॉइन किया एंड कैसे हैं सर आप? जी, वालेकुम सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जी हमारी पॉडकास्ट जो है वो बहुत अच्छी होगी, लोगों के लिए नॉलेजेबल भी रहेगी और बहुत से लोग जो घरों में बाउंस हैं, जिनके लिए एक्सेस का इशू है, उनके लिए मोटिवेशनल चीज़ एस्पेक्ट से भी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको इंट्रो दिया, तो कौन-सी अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आप आज काम कर रहे हैं, ये काम करें, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि आपकी बैक एंड पे स्टोरी क्या है। आप क्या हमें थोड़ी देर थोड़ा-सा ब्रीफली बता सकते हैं कि आपको क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया कि आप डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट बने और किस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिली? जी, 2018 में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैं टोटली पैरालाइज़ हो गया और मैं व्हीलचेयर पे आ गया। उससे पहले मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह था। मुझे भी जहाँ पे भी जाता था एक्सेस का इश्यू नहीं आता था। मुझे किसी भी बिल्डिंग में एंटर होना है, कहीं शॉपिंग पे जाना है, बाज़ार में जाना है, मार्केट में जाना है, किसी ऑफ़िस में जाना है। तो लेकिन 2018 के बाद जब मैं एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज़ हो गया और मैं टोटली व्हीलचेयर बाउंड हो गया। उसके बाद मैंने जब बाहर निकलना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो मेरे साथ होना शुरू हो गए कि मैं किसी बिल्डिंग में नहीं एंटर हो सकता, बगैर किसी की हेल्प के मुझे 4 लोग उठा के बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं, किसी ऑफ़िस में जाना है गवर्नमेंट के ऑफ़िस में, किसी प्राइवेट ऑफ़िस में, तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इश्यू मुझे नज़र आया। और उसके बाद हमारे पास जो है लिमिटेड जो रिसोर्सेज़ होते हैं कि हम टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों पे या घर वालों पे, फैमिलीज़ के ऊपर। तो इस वजह से जो है ना मैंने एक अपने अंदर एक फ़ील किया कि ये चीज़ जो है ये अच्छी नहीं है और लोग एक चीज़ जो है फैमिली भी है, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि फैमिली भी एक लिमिट तक आपको अफ़ोर्ड कर सकती है। आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो एक लिमिट तक है, उसके बाद वो जो है, वो भी आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो भी कहते हैं कि ठीक है इसने कौन-सा बाहर जाना है। इसने तो गाड़ी पड़े रहना है तो इसकी ये चीज़ है बस यहाँ तक ठीक है, ये लिमिट इसकी यहाँ तक ही रखो। जो कि मैंने फेस की और मैंने बाहर निकला, मैंने क्या हिम्मत की है, मैंने कहा कि नहीं मैंने खुद से अपने लिए सारा कुछ करना है, मैंने बाहर जाना है। जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, इवन कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, उनके पास एक व्हीलचेयर बेसिक जो राइट था उनका वो भी नहीं थी उनके पास, वो इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे वो खुद बाय कर सकें। तो एक्सेसिबिलिटी का हर जगह पे इशू है। अभी भी जो हमारे पंजाब में मैं कह लें मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मैंने लाहौर में, दूसरे सिटी इस्लामाबाद में जाके द देखा है इन चीज़ों को। वहाँ पे भी हर जगह पे आवाज़ें उठ रही हैं लेकिन वहाँ पे जहाँ पे वर्किंग की ज़रूरत है, वर्किंग नहीं हो रही। लॉज़ बने हुए हैं लेकिन लोगों को जो है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि ये लॉ बना हुआ है और ये हमारे लिए ही बना हुआ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। लेकिन वो उसके लिए नहीं निकलते। तो मैंने हिम्मत की, मैं निकला, मैंने जो है मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ काम किया। अभी मैं करंटली जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में एज़ अ फोकल पर्सन जो कमेटी बनी है 2022 के लॉ के तहत डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर रिहैबिलिटेशन यूनिट बना है। ये पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। मैं उसका फोकल पर्सन हूँ, वो डायरेक्टली जो है वो डीसी साहब से एंगेजमेंट होती है हमारी। हमारा जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो पूरे पंजाब में हमें डील करता है, उसके साथ डायरेक्टली एंगेजमेंट होती है, उनके साथ इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं, उनका सॉल्यूशन दिया जाता है, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो सॉल्यूशन हमने ही प्रोवाइड करना है। जो असेंबलीज़ में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वो उनको हमारी मुश्किलात का नहीं पता। वो वहाँ पे बैठे लॉ बना देते हैं लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ पे डिफरेंट और चीज़ें होती हैं, वहाँ पे असेंबली में बैठ के जो लॉज़ बनाते हैं, वहाँ पे और चीज़ें वहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही होती हैं। तो इसलिए ये कमेटी बनी है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और ये ग्राउंड रियलिटी से ग्राउंड लेवल से जो है वो इश्यूज़ जाते हैं ऊपर
اور وہاں پہ ان کے مطابق ان کا جو ہے سولوشن نکالا جاتا ہے. تو میں کہوں ماشاء گا اللہ سر. کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ڈسیبل پرسنس ہیں، یہ آپ کے پروگرام کے تحت جہاں تک میری آواز جائے گی، جتنے بھی ہر ڈسٹرکٹ میں، جتنے بھی پورے پنجاب میں جتنے بھی ڈسیبل پرسنز ہیں، وہ اپنے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہاں پہ ڈسٹرکٹ ویلفیئر ریہیبلیٹیشن جو کمیٹی ہے اس کا فوکل پرسن نکالیں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، آپ نے ایشوز بتائیں، وہ آپ کے ایشوز ہائی لائٹ کریں گے. تھینک یو سو جی مچ سر. جیسے سر آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنے زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے، آپ لوگ گئے، آپ نے ان سے بات کی، تو یہ سارے پاکستان کے ساری سٹیز کے اندر یہ ویلفیئر بنی ہوئی ہے؟ جی، یہ پنجاب امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز 2022 کا ایک لا ہے، یہ صرف پنجاب میں ہے، باقی جو پروونسز ہیں وہاں پہ صحیح. نہیں ہے، وہاں پہ اور لا کے تحت ہے. ہند میں نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، کے پی میں ابھی ریولیوشنری چیزیں آ رہی ہیں لیکن ابھی یہ لا نہیں ہے، لیکن یہ صرف پنجاب میں ہے. پنجاب کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں سبھی ڈسٹرکٹ میں یہ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے، این جی اوز کے ساتھ کام کیا ہے، تو آپ جی کو کافی ایکسپیرینس اور اندازہ اور ایکسپوجر ہوگا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی آپ کے ذہن میں مسکنسیپشن آتی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، ایک ایسی مسکنسیپشن ڈسیبلٹی کو لے کے، وہ اگر آپ چاہتے کہ میں وہ مسکنسیپشن ختم کر سکتا، تو آپ وہ کون سی مسکنسیپشن ہوتی جو آپ ختم کرنا چاہتے؟ کیونکہ آپ نے کافی لوگوں سے انٹریکٹ کیا، تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ وہ کیا سوچتے ہیں ایک ایسے پرسن کو لے کے جو ڈسیبل ہے. جی، میں نے جو ابھی تک جن چیزوں کے لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی ہے، یا جن لوگوں سے میں ملا ہوں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر یا ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے، تو وہاں پہ موسٹلی جو ہے نا، جو پرسن ود ڈسیبلٹی، ایک تو بائی برتھ ایک بچہ جو ہے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، اس کو تو میں ان پیرنٹس سے درخواست کروں گا کہ اس بچے کو نگلیکٹ نہیں کریں. موسٹلی ہمارے جو بچے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، پیرنٹس یا فیملیز جو ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں کہ اب یہ باہر لے کے جائیں گے، ہمیں شرم فیل ہوگی، یا وہ اس میں فیل کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ڈسیبل بچے باہر لے کے جائیں گے، لوگ باتیں کریں گے. لوگ آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو ہم اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ جی اللہ معاف کرے، اس طرح کے ورڈ بولے جاتے ہیں، ہائے بیچارہ، اس طرح کے ورڈز بولے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بھی اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور بالکل ان بالکل. پیرنٹس سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ ضرور کریں، ان کو ایجوکیشن دلائیں، یہ ان کا رائٹ ہے. پاکستان میں اس کے لیے ٹوٹلی ایجوکیشن فری ہے، پیرنٹس کو ان کو کسی بھی لیول پہ جا کے ایکسپینس کی کوئی ایکسپینس نہیں ہوگا ایجوکیشن پہ. اگر کسی بھی پرسن کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ آتا ہے کہ کسی بچے کی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول، اس کے لیے فی کے لیے کوئی فی نہیں ہے، اس کی پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں فری ہے. جی بالکل ایسی تو میری سوسائٹی درخواست میں. ہے ان پیرنٹس سے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن ضرور دلائیں تاکہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک جو یوزفل پرسن بن سکیں. بے شک سر ایسے ہی ہے. اسٹگما ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ سر آپ لوگ کی کوششوں سے ایک دن ختم ہو جائے گا. تو سر جی پہلے اس سے انشاءاللہ. پہلے کہ ہم اپنی سیگمنٹ کی طرف موو کریں، میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی آڈینس کے لیے کہ ایک اپنا کماؤ اپنا کماؤ جو ایک پروگرام لانچ کر رہا ہے مسٹر ابرار حسین کے ساتھ، جو کہ پرواز کے نام سے ہے، جس میں وہ ڈسیبل جو پیپل ہیں ان کے لیے اسپریچول انر سیلف اور اسکل سیٹ کے لیے چیزیں لے کر آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں سیکھیں اور لرن کریں، کہ اور ایسے لوگوں کو بتائیں جن کو ان کی ضرورت ہے، تاکہ آپ لوگ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. باقی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آگے پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی سیگمنٹ نمبر 1 اسٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے انڈرسٹینڈنگ ڈسیبلٹی ان پاکستان. تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم الفاظ بولتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز، سب سے زیادہ لوگوں کے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ ہوتی ہے ویل چیئر. تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اور کون سی ڈسیبلٹیز ہے جو ویل چیئر سے ہٹ کے ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے؟ اس میں بیسیکلی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے، یا کہہ لیں کہ ورلڈ وائڈ جو کیٹیگری ہے نا، وہ 3 کیٹیگریز ہے ڈسیبلٹی کی. ایک اس میں آ جاتی ہے فزیکل ڈسیبلٹی والا بندہ جو ہے، ایک دوسرا آ جاتا ہے جو ہمارے ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے، اور تیسری جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہوتی ہے ویژولی امپیئر، جو جن کو ہم بلائنڈ کہتے ہیں، بلائنڈ پیپل. تو یہ 3 کیٹیگری ہیں جو یو این او سے کیٹیگرائز ہیں، اور اس میں تینوں کے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. جیسے ویژولی امپیئرڈ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو اس کے اکارڈنگ ایشوز آئیں گے، اس کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا ہمیں. اور جو ہوگا ہمارا اسپیچ اور ہیئرنگ امپیئرڈ والا، اس کی ہماری ایک اسپیشل ورلڈ وائڈ ایک سائن لینگویج ہے، وہ اس کے اکارڈنگ بہت اچھی کمیونیکیشن ان کی ہو جاتی ہے، ان کو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ وہ سائن لینگویج والا بندہ ہے کہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، وہ کمیونیکیشن اس کی بہت اچھی کرتے ہیں. میں نے ان سے لوگوں سے کی ہوئی ہے،
وہ بہت اچھے سے بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، اس کا رسپانس بھی دیتے ہیں، اور اس کی لرننگ کیپیبلٹی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے فزیکلی امپیئرڈ پرسن ہے، صرف ویل چیئر والا نہیں ہے، اس میں فزیکل کیٹیگری میں جس کا لمب ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ ایک پرسن ہے، اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، وہ اس کی ٹانگ لگ سکتی ہے آج کل جدید اس طرح کی روبوٹک لیگز آئی ہوئی ہیں کہ بندہ بالکل نارمل واک کر سکتا ہے اس کے ذریعے۔ وہ چیز ہے، کسی کا بازو ایمپیوٹڈ ہو جاتا ہے، بازو بھی آج کل جو ہے وہ بہت اچھے روبوٹک آرم لگ سکتے ہیں، ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ نے پک کرنی ہے، وہ سارا کچھ بہت ایفیشینٹلی ورک کرتے ہیں۔ تھینک یو تو سر، صرف آپ نے ڈسیبلٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے یا وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ڈسیبلٹی کو ڈفرنٹ ابیلٹی میں کنورٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ ہر پرسن کے پاس ایک خاص ابیلٹی ضرور ہے، ہر پرسن کے پاس۔ ایسے ہی ہے، ڈسیبلٹی کو ڈفرینٹ ایبلٹی میں تبدیل کرنا ہے، بہت اچھی بات کی ہے سر آپ نے۔ اگر ہم انکلوزیوٹی کی بات کریں کیونکہ ہم ابھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کے خیال میں آج آج کا جو دن ہے اس میں انکلوزیوٹی کتنی ہے ڈسیبل پیپل لوگوں کی ایز کمپیئر ٹو 10 ایئر اگو؟ جی آج 10 ایئرس اگو اگر میں دیکھوں تو میرے نہیں خیال میں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ 10 سال پہلے تھا، ایون کہ 5 سال پیچھے بھی چلے جائے تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو اس طرح سے جو ہے وہ آوازیں نہیں اٹھ رہی تھی، اب ہر طرف سے پاکستان میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو 15% ڈسیبل آبادی ہے ہماری پاکستان کی، جو کہ پہلے تو یہ فگرز ہی نہیں ملتے تھے نا کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، لیکن اب 15% کا ایک فگر ہمارے پاس ہے کہ 50% جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ڈسیبل ہیں، اور ان کے رائٹس کے لیے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مختلف جو ہے تنظیمیں بن گئی ہیں، یو این او سے بھی جو ہے وہ پاکستان کیونکہ سائنی ہے یو این او کا، تو وہاں سے بھی جو پاکستان کے لیے بہت سارے دیکھیں کہ پاکستان کی بہت ساری خواتین، بہت سارے جو ہے وہ مرد حضرات یو این او کے امبیسیڈر ایز اے ورک کر رہے ہیں پاکستان میں۔ جیسے ایک میں ایگزامپل دوں گا، ہماری فیمیل ہے مریبہ مزاری، آئی تھنک پورا پاکستانی ان کو جانتا ہے، جی بے شک۔ وہ بھی اسی طرح سے ایک ایکسیڈنٹ میں ہی پیرالائز ہوئی، اور اس کے بعد ان کی ایک جرنی ہے، اور آج وہ یو این او سے امبیسیڈر ہیں فار پاکستان۔ ان کو میرے خیال میں ایک ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے کہ جی کیا اس کو کہتے ہیں، میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا ان کو ایک ملا ہوا ہے، اور وہ بہت ان کی ایک جرنی ہے، اور وہ سکسیس اور ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ ان فیمیلز کے لیے کہ جو ڈسیبل ہونے کے بعد گھر میں ہی باؤنڈ ہو جاتی ہیں کہ جی ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ہم ڈسیبل ہیں، ہم فیمیل ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مین چیز جو یہی فیس کرنی پڑتی ہے کہ جی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہمیں اس چیز کو جو ہے ختم کرنا ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں بھی سوسائٹی میں جو اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، اور ہمیں سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل پرسن بننا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے نیکسٹ یہ پوچھنے والی تھی کہ جو سب سے بڑا بیریئر ہے ڈسیبلٹی مطلب جو ہے لوگوں کو اس سے سفر کریں، وہ ڈسیبلٹی ایک بیریئر ہے یا سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ایک بیریئر ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو آپ بالکل نارمل طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتے ہو، تو یہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے یا پھر ایک ڈس بلیف ہے؟ اس میں میں کہوں گا کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ ایک بیریئر ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے بے ساتھ شک۔ ریلیٹ کر رہی ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی سوچ بھی ہے اور ایک بیریئر بھی ہے۔ اگر وہ بیریئر ختم کر دیا جائے، ہمارے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے ان لوگوں کو لے کے، تو میں کہتا ہوں کہ ان جیسا بندہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا سوسائٹی میں۔ ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ پیپلز ہوتے ہیں نا، ان کی برین میموری بہت تیز ہوتی ہے، وہ چیزوں کو سن کے یاد کر لیتے ہیں، اور ان کو آپ بے شک 10 سال بعد بھی پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ پہ یہ چیز میرے ساتھ میں نے سنی تھی یا یہ میں نے کی تھی، وہ ان کی میموری اتنی اچھی ہوتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے ڈسیبل پرسن کے لیے صرف ایک بیریئر لگایا ہوا ہے، ایک بیریئر، ہمیں اس بیریئر کو ختم کرنا ہے، اور اپنے جو معاشرے کی سوچ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی پرسنز ہیں پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، وہ معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس سے اور ترقی کی جانب جائے گا۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ جب اویئرنیس پیدا کی جائے گی تو لوگ خود ہی اس کو بیریئرس نہیں سمجھیں گے۔ اب سیگمنٹ 2 کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ایجوکیشن اینڈ اسکلز۔ تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سکسیس کی فاؤنڈیشن ہے۔
تو اگر اب پاکستان کی بات کی جائے تو ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈس ایبلٹیز کے لیے کتنا ریلائبل ہے؟ اگر دیکھیں جن اسکولس سے اچھا ہم نے پڑھا اس طرح جو آس پاس کے اسکولز ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں نے کہیں اپنے گھر کے آس پاس قریب کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے جو ڈس ایبلٹی کے لیے ہو۔ کیا یہ ایکسیس بہت کم ہے یا اس کا کیا ریٹ ہے؟ اچھا، اس میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ چیزیں بنا دیتا ہے، کاغذوں میں بنی پڑی ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے کاغذوں میں یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پرنسپل کسی بھی گورنمنٹ اسکول کا، کسی بھی پرائیویٹ اسکول کا، کسی بھی گاؤں، وہ اسکول چاہے گاؤں میں ہے، چاہے سٹی میں ہے، چاہے کسی بھی بیک اینڈ ایریا میں ہے، وہاں پہ کوئی بندہ کسی بھی پرسن کو یا کسی بچے کو اس چیز پہ نگلیکٹ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کا بچہ ڈسیبل ہے، ہم آئیے ہمارے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، چاہے وہ بیکن ہاؤس ہے، چاہے وہ کوئی بھی برانڈیڈ اسکول کا لیں، کسی بھی سطح پہ یہ رول آف لا بنا ہوا ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ رول بن جاتا ہے، رول بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ جب کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ادارے خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی پبلسٹی نہیں کی جاتی، کوئی اس کی اویئرنیس نہیں کرائی جاتی معاشرے میں، جہاں سے آ کے جو ہے وہ نہ وہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے، نہ ان آفیسرز تک جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا کسی بھی ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا آفیسر ہے اس تک یہ بات پہنچی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ پیرنٹس بھی اس کی بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اپنے بچے کے رائٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ایک پیرنٹ کو یا ایک بچے کو یا کسی بھی ایک پرسن کو اپنے رائٹ کا پتہ ہوگا تو وہ اس جگہ پہ رجسٹ کر سکتا ہے، اس جگہ پہ کھڑا ہو کے اس سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ کس بنا پہ مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میں اس کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے جو ولیجز میں اسکولز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہاں پہ اگر آپ کسی بچے کو لے کے جاتے ہیں تو سم ٹائم پرنسپل یا ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کا تو بچہ ڈسیبل ہے، اس نے کون سا کوئی باہر جانا ہے یا کچھ کرنا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، اس سے کیوں ٹائم ضائع کریں گے۔ حالانکہ وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بچے کا ایجوکیشن اس کا ایک بیسک رائٹ ہے، کسی بھی بچے کا، آپ وہ ڈسیبل نہ بھی ہو۔ تو میری یہ ہے گورنمنٹ آپ کے پوڈ کاسٹ کے واسطے سے یہ اپیل ہے کہ جو لا بنے ہوتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ ان کی تھوڑی سی پبلسٹی بھی کر دیا کریں، صرف جو ہے وہ اپنے آفیسز تک محدود نہ رکھیں، ان کی پبلسٹی بھی کریں تاکہ عام لوگوں تک اس کی اویئرنیس پہنچے۔ بے شک سر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسکلز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈسیبل ہیں آج کل، کیونکہ وہ تو ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہیں نا، ڈیجیٹل اسکلز کی میں اگر بات کروں تو؟ جی، ڈیجیٹل اسکل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈیجیٹل اسکل جو ہے آج کے دور میں ڈسیبل پرسن کے لیے سب سے ایزی وے ٹو سکسیس ہے، کیونکہ اس کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا، بے اس شک۔ کو سیکھنے کے لیے نہ باہر جانا پڑے گا، نہ اس کو جو ہے وہ کمانے کے لیے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے اس کو ارننگ کرنے کے لیے باہر جانا پڑے گا، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ڈیجیٹل ہی ہے۔ ہمارے پاس ایک موبائل ہے، اس کے ذریعے ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک موبائل کے تھرو آپ پوری دنیا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، لوگوں سے آن لائن آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال پہ چلے جائیں، اپنے کلائنٹ سے بات کریں۔ ڈیجیٹل اسکل آج کے دور میں میرے خیال میں اگر ڈسیبل پرسن سے ہٹ کے بھی بات کی جائے تو جو نارمل بندہ ہے وہ بھی ڈیجیٹل اسکل اگر اس کے پاس نہیں ہے نا تو وہ ان فیوچر میں میرے نہیں خیال کہ وہ زیادہ سکسیسیبل بن سکتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل آج کے دور کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کھانا ضرورت ہے نا کہ جی ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ہمیں ضرورت ہے، تو آج کل ہمیں کامیاب ہونے کے لیے آج کے دور میں ہمیں ڈیجیٹل اسکل بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ بالکل سر، ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب ایک سوال پھر یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹیلنٹڈ انڈیویجولس ہوتے ہیں، ان کو کبھی اپرچونیٹی ہی نہیں ملتی کہ وہ لرن کریں امپلائیبل اسکلز۔ اب یہاں پر 2 اسکلز کی میں بات کروں، ایک ہے بیسک اسکلز، ایک ہے امپلائیبل اسکلز، جو یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے امپلائیبل اسکلز کی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کی ایکسیس ہی نہیں ملتی۔ اس میں کیا بیریئر آ جاتا ہے؟ اب لوگ اس کو ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن کیا بیریئر آ جاتا ہے کہ امپلائیبل اسکلز حاصل کرنے سے وہ رہ جاتے ہیں؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں نا، میں تقریباً 3 سال سے لگا ہوا تھا، 4 سال سے لگا ہوا تھا کہ میں کوئی ایسا اسکل سیکھوں کہ جس میں خود سے ارننگ کر سکوں، مجھے کسی کے پاس نہ جانا پڑے، فزیکلی جا کے نہ اس سے ریکویسٹ کرنی پڑے کہ جی مجھے جاب پہ رکھ لیں یا میرے لیے کوئی کام نکالے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں فزیکل جاب کے لیے ایک ڈسیبل پرسن کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ 15% آبادی کو ہی جو ہے وہ جاب دے سکے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ جاب اتنی آفرز نہیں ہوتی،
ان کو جو ہے وہ اپنا انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑتا ہے ایک پرسن کے لیے، اور اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی نیڈس ہوتی ہیں، کچھ اسپیشل نیڈس ہوتی ہیں، وہ ان کو پوری کرنے پڑیں گی، وہ پھر ہی وہ اس پرسن کو ہائر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے میں نے جو فیس کیا ہے، مجھے آلموسٹ 4 سال سے جتنے بھی کورسز لانچ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ پرسنس کی طرف سے ہوں، چاہے وہ جو ہے گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ ادارے آفر کرتے ہیں یا لانچ کرتے ہیں ان کی طرف سے ہوں، وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ پیڈ کورسز لانچ کرتے ہیں. ایک ڈسیبل بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس جتنے ریسورسز ہیں تو وہ تو پہلے کی وہ اپنی فیملی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے، وہ آپ کی فیس کہاں سے پے کرے گا. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ایڈ نا، ایک چل رہا ہے ہمارا ہنرمند پنجاب کا، اس میں بھی ڈیجیٹل اسکلس کی آفر کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک انہوں نے بیریئر لگا دیا. ایک تو وہاں پہ انہوں نے ڈسیبل بندے کی کیٹاگری نہیں رکھی کہ کوئی ایسا نشان ہو کہ جس کے بندہ ڈسیبل کلک کرے اور وہ اس کی آئیڈینٹی شو ہو جائے کہ یہ بندہ ڈسیبل ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی بھی پیڈ فیچر جو ہے وہ نہیں ہم اس پہ لگائیں گے، اس کو فری آف کاسٹ دیں گے. ایسا کوئی فیچر وہاں پہ انہوں نے نہیں اس میں ایڈ کیا ہوگا. تو اس میں جو ہے نا انہوں نے پروسیسنگ فی ایک رکھ دی گئی ہے سبھی پرسنس کے لیے. وہ میں نے اس میں اپلائی کیا، میں نے کہا میں ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں نا کہ یہ ادارہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے. میں نے اس پہ اپلائی کیا، پروسیسنگ فی پہ جب چلان جنریٹ ہو گیا میں نے وہ پے نہیں کیا. تو اس میں جی میں نے نا اس پہ ان کا کوئی فزیکل ایڈریس نہیں مجھے ملا، ورنہ میں نے ان کی جو ہے وہ ادارے سے کمیونیکیشن کر کے اس سے وہ ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنا تھا. ابھی میں اس پہ لگا ہوا ہوں کہ مجھے ان کا کوئی فزیکل ایڈریس مل جائے. تو انہوں کے نا ادارے کی طرف سے مجھے کال آتی ہے کہ جی آپ نے اپلائی کیا تھا، آپ نے جو ہے وہ آگے پروسیڈ کیوں نہیں کیا. میں نے ان کو بتایا کہ جی میں ایک اسپیشل پرسن ہوں، تو آپ تو اس طرح سے میرے لیے کوئی بھی پروسیسنگ فی کے نام سے یا کسی بھی طرح سے میرے پہ کوئی فیس آپ نہیں لگا سکتے ایز اے رول جو پنجاب کا لا ہے اس کے اکارڈنگ. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمارے پاس ایسا آپشن نہیں، وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی اگر آپ نے فردر پروسیڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور اس کو میں انشاءاللہ ریزالو کروا کے رہوں گا، کیونکہ یہ ایک ہمارا رائٹ ہے. ہم جب لا بنا ہوا ہے تو کوئی بھی بندہ اس کو بریک نہیں کر سکتا، میں کرنے نہیں دوں گا اس کو انشاءاللہ. سر اچھا تو اسپرٹ ہے میری آپ کا. یہ آپ کی جو ہے میں اس حوالے سے بھی کہوں گا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم جو اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ فری کاسٹ ہوگا. ایگزیکٹلی سر. تو اگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکال لیتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بینیفٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو وہ بھی اس کو جوائن جی کر سکیں گے. تو اگر پراپر ٹریننگ پرووائڈ کی جائے، فار ایگزامپل کوئی بندہ یہ دیکھ رہا ہے ود ڈسیبلٹی، اگر پراپر ٹریننگ پرووائڈ کی جائے تو کون کون سے ایسے کیریئر ہیں جو کہ وہ ڈسیبل پرسن اپنے بنا سکتے ہیں، جو کہ ان کو لانگ لاسٹنگ ان کی ہیلپ کریں، جیسے آپ نے بتایا فائنینشلی ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے. جی میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یا آپ کے پوڈ کاسٹ کے دوستوں سے جتنے بھی ڈسیبل پرسن یا اسپیشلی ایبلڈ پرسن ہیں، ڈفرینٹ ابیلٹی والے پرسن مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ڈیجیٹل اسکلس کی طرف آئیں. یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا اور ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرے گا. انہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی وہ اپنے فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی پیرنٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں مجھے یہ چیز دے دیں. وہ اپنا جب اپنا کمائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے اپنا ایکسپینس کریں گے. ان کی جو دل میں ایک خواہش ہوتی ہے بندے کی کہ میرے پاس یہ بھی چیز ہو. خاص طور پہ جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی آگے سے وہ بندہ گاڑی لے کے جا رہا ہے، میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے تو میرے لیے اور زیادہ یہ بینیفیشیل ہوگی، مجھے سہولت ملے گی. تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو جوائن کریں، انشاءاللہ یہ اسکلز سیکھیں. ان کے لیے اب آج کے وقت میں اور آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا. ان کے ایکسپینسز جو ہے وہ خود اپنے وہ جنریٹ کر سکیں گے، اپنی ارننگ اپنے حساب سے کریں گے، اپنی مرضی سے وہ خرچ کریں گے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، کسی پہ باؤنڈ نہیں رہیں گے وہ انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. چلیے سر، اس طرح ہی ہم لوگ سیگمنٹ نمبر 3 پہ چلتے ہیں، جو کہ ہے ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز ڈفرینٹ چیلنجز. جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہر ڈسیبلٹی کا ڈفرینٹ چیلنج ہوتا ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے اگر فزیکل ڈسیبلٹی کی بات کریں تو فزیکلی امپیئرڈ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ کس چیز میں ان کا بیریئر آتا ہے؟ بگیسٹ بیریئر کیا ہے؟ اسٹڈی کے اندر، ورک کے اندر، اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے ہم لوگ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں فزیکل ڈسیبلٹی والوں کے لیے. جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بات بھی کی تھی کہ ان کو اپنا انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں جاب کرنے جا رہے ہیں، اکثر بینکس میں جاتے ہیں
تو وہاں پر ریمپ موجود نہیں ہوتے ویل چیئر کو چلانے کے لیے، بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں۔ تو فزیکلی امپیئرڈ لوگ کون سے ایسے مسئلے مسائل فیس کرتے ہیں اسٹڈی میں، ورک میں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے؟ اچھا، اس میں فزیکلی امپیئرڈ کی میں بات اگر کروں تو اس میں جو مین چیز ہمیں ایشو کرنی پڑے گا، کیونکہ میں خود فزیکلی امپیئرڈ پرسن ہوں، تو سب سے زیادہ جو ایشو مجھے آتا ہے، میں نے ایجوکیشن سیکٹر بھی وزٹ کیا ہے، میں نے جاب سیکٹر بھی وزٹ کیا ہے، میں نے پرائیویٹ جو ہمارے سیکٹرز ہیں، بینکس ہیں، ان کو بھی وزٹ کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو میجر ایشو آتا ہے ہمارا ایکسیس کا ایشو آتا ہے، کیونکہ ایک ویل چیئر والا جو بندہ ہے اس کے لیے جب تک آپ ریمپ اور اسٹینڈرڈ سائز ریمپ نہیں بنائیں گے وہ بندہ کسی بھی بلڈنگ میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ اور ایجوکیشن میں اگر میں بات کرنا چاہوں کہ میری جو ہے، میں ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، وہاں پہ بھی میں آواز اٹھاتا ہوں۔ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ہمارے اسکولوں سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، جتنے بھی اسکولز ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، ان سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ووٹنگ کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے وہ اسکولز میں ہی اپنے سینٹرز بنائے ہوتے ہیں، تو ان کے اکارڈنگ بھی جو ان کے تھرو بھی ریمپس بنے ہوئے ہیں اسکولوں میں، انہوں نے نا اور فارمیلٹی کے طور پہ بنا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ یوزفل نہیں ہوتے۔ یوزفل اس طرح سے نہیں ہوتے کہ ایک ریمپ کا نا اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی 1 انچ جو ہے وہ ہائٹ ہوگی تو وہ 1 فٹ اس کی لینتھ ہوگی، تبھی وہ یوزفل ہے ویل چیئر کے لیے۔ اگر آپ اس کو اس طرح بنا دیں گے کہ صرف ایک بائک والا ہی اوپر جا سکتا ہے تو وہ ویل چیئر والا سیدھا اسے جب نیچے آئے گا تو وہ نیچے گر جائے گا، وہ زخمی ہوگا بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ مند ہو۔ تو دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ ایکسیس کا کوئی کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا جاتا، اور اسپیشلی بچوں کو وہ کتراتے ہیں ایڈمیشن دینے سے ہی کہ یہ ہمارے پاس نہ آئے ہیں۔ گورنمنٹ نے اسپیشل اسکول بنے ہوئے ہیں، جیسے ہیئرنگ امپیئرڈ والے کا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول بنا ہوا ہے، وہاں پہ جتنے بھی ہیئرنگ امپیئرڈ پیپل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں، ان کی پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے، اور ہائر سیکنڈری لیول تک ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول بنا ہوا ہے۔ لیکن جو فزیکل اور جو ہمارے ویژولی امپیئرڈ والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا کوئی اسپیشل اسکول نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ اسپیشل اسکول جس میں بنایا ہوتا ہے ایک وہ جو میرے ڈسٹرکٹ میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس میں صرف ایک ہاؤس جو ہے وہ اس کو رینٹ پہ لے لیتے ہیں، اور وہاں پہ اس کا انفراسٹرکچر بھی اتنا فرینڈلی نہیں ہوتا، اور وہاں پہ وہ بچوں کو جناب فزیکلی بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کسی بھی کیٹاگری کے بچے جو وہاں پہ داخل کرواتے ہیں وہاں پہ کوئی اتنا ایجوکیشن کا لیول کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا ٹو بی آنیسٹلی۔ اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایٹ لیسٹ تحصیل لیول پہ بھی بلکہ بننے چاہیے، ہر تحصیل لیول پہ تینوں کیٹاگریز کے لیے ایک اسپیشل اسکول ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی سر، یعنی کہ سب سے بڑا بیریئر ایکسیسیبلٹی کا آ جاتا ہے نا فزیکلی کے اندر۔ بالکل ایکسیسیبلٹی کا مین ایشو ہے۔ اب ویژول امپیئرمنٹ کی بات کریں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم بات کریں کرونا کے بعد کی نا، تو کیسے جو ویژولی امپیئرڈ پرسن ہے وہ اے آئی سے بینیفٹ کر سکتا ہے یا اسکرین ریڈر سے یا ڈیجیٹل ٹول سے، وہ کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے ایک ویژولی امپیئرمنٹ کے سفر کرنے والا؟ جی، فزیکلی امپیئرڈ کے لیے اب تو بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں، پہلے اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی تھیں کہ وہ موبائل جب موبائل نہیں تھا تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں، کیونکہ وہ نہ تو کسی سے کانٹیکٹ کر سکتا تھا، نہ کسی سے جو ہے وہ کمیونیکیشن، نہ وہ لیپ ٹاپ یوز کر سکتا تھا۔ لیکن اب اتنے ایڈوانس فیچر ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں میں کہ ایک ویڈیو امپیئر کے لیے اس نے کسی بھی طرح کا ڈیجیٹل ورک کرنا ہے، کسی بھی پرسن سے کانٹیکٹ کرنا ہے، اس نے میسیجنگ کرنی ہے، اس نے کوئی ایپ یوز کرنی ہے، تو وہ اتنا فرینڈلی بن گیا ہے کہ ایک ویڈیو امپیئرڈ اس کو ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے۔ ہمارے موبائل میں ایسے فیچرس آ گئے ہیں کہ اب جو ویڈیو امپیئرڈ جو ہے وہ اس کو بنا دیکھے یوز کر سکتا ہے۔ اتنی چیزیں ایڈوانسمنٹ میں آ گئی ہیں، لیپ ٹاپ بھی اس طرح سے ہمارے جو ہیں انہوں نے ماڈرن کر دی ہیں کہ اس کو بغیر جو ہے آپ دیکھے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے، اور موٹیویشن بھی ہے ان کے لیے کہ وہ ڈیجیٹل کی طرف آئیں۔ جی سر، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہی جو اسٹارٹنگ میں ہم نے بات کی تھی کہ فائنینشیل ڈپینڈنسی آ جاتی ہے، تو اگر یہ ٹیکنالوجی نیو آئی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایکسپینسو ہوگی؟ تو اس کو کچھ جو ایسے لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی کم پرائز پہ یا پھر ان کو فری دینا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک اچھا پلس پوائنٹ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ویڈیو امپیئرڈ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس، میں آپ کو ایگزامپل ریسنٹلی دے دیتا ہوں کہ ایک وائٹ کین
اس کی قیمت 500-700 یا میکسیمم 1000 ہوتی ہے. وہ ایک بندے نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس میں یہ جو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے نا اسسٹو ڈیوائس دے رہی ہے فری میں، اس نے اس وائٹ کین کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. سوچیں کہ اس پرسن کے پاس کتنے سے ریسورسز ہوں گے کہ ایک وائٹ کین جو ہے وہ 700-800 ہزار روپے کی بھی نہیں لے سکتا. صحیح بات ہے سر. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہوگا، بہت اچھا یہ انیشیٹو ہوگا کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو کہ جو واقعہ ہی اس کے لیے نیڈفل ہیں، نیڈی پیپل ہیں اور اس کو یوز کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کو ہم ایسی ڈیوائسز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ دیں تاکہ وہ بھی معاشرے کے ساتھ جڑ سکیں. بالکل سر ایسے ہی ہے. اب اگر ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی بات کی جائے تو جیسے آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن سب سے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو کون سے ایسے چینجز ہیں جو انسٹیٹیوشن کو اور ورک پلیس کو کرنی چاہیے تاکہ وہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ انکلوسیو کر سکے اپنے ساتھ؟ جی، ہیئرنگ امپیئر کا ایک سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا آتا ہے کہ جو ہمارے ہیئرنگ امپیئر پرسنز ہوتے ہیں ان کو وہ تو لینگویج سیکھ لیتے ہیں اپنی جو سائن لینگویج ہے، لیکن جو ایک ہمارا سوسائٹی ہے یا ہمارا جو ایک نصاب ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر میں ایز اے کہہ لیں کہ اسپیشل پرسن یا ڈفرینٹ ایبل پرسن کے علاوہ کسی بھی ہیئرنگ امپیئرڈ والے سے کمیونیکیشن کرنا چاہوں تو مجھے اس کی سائن لینگویج کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے. میں اس کو زیرو انڈرسٹینڈ کروں گا جب تک وہ مجھے لکھ کے نہیں بتائے گا کہ مجھے یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ ہمارے جو ہے نصاب میں کسی ایک لیول پہ جا کے ایک جو ہے وہ سبجیکٹ پورا رکھ دیا جائے سائن لینگویج کا، کہ یہ بچہ جو ہے یہ بھی سیکھ کے اس کا جو ہے آگے معاشرے میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. کہ اگر ہمارے نصاب میں ہی جیسے ہم نصاب میں میتھ سیکھتے ہیں، فزکس سیکھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی جو سائن لینگویج کا بھی ایک سبجیکٹ کہہ لیں یا ایک جو ہے وہ بنا دیا جائے تو وہ ہمارے لیے ان لوگوں جو ہیئرنگ امپیئر سے ریلیٹ کرتے ہیں یا ہیئرنگ امپیئر سے افیکٹڈ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، اور معاشرے کے لیے بھی ہوگی کہ ان کو ان سے کمیونیکیشن کرنا آسان ہو جائے گی. اور ہمارا جو امپلائی ایبل سیکٹر ہے جہاں پہ لوگوں کو امپلائمنٹ دی جاتی ہے ان کا بھی ایک کرائٹیریا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ان کی جو ٹریننگ میں یہ ایک چیز شامل کی جائے کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے بھی ٹرین ہونا ہے. جیسے اس کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ ہمارا جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں نا ایک آفیسر کیٹیگری ہے SNO، ان کا ڈیزیگنیشن ہے سوشل نیڈ آفیسر کا. وہ ٹھیک ہے. جب اپوائنٹ ہوتا ہے تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کی ٹریننگ کرواتا ہے لاہور میں، وہاں پہ ان کو سائن لینگویج بھی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے ساتھ. تو وہاں پہ وہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ساری ہی جگہ پہ لاگو کر دیا جائے کہ ٹریننگ کا ایک حصہ بنا دیا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کے لیے. جی سر، آپ نے بہت بہترین بات کی ہے کہ اس کو کریکولم میں ایڈ کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو اور ان کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہو. چلیں پھر سیگمنٹ 4 کی طرف بالکل چلتے ہیں. اس میں بھی ہم امپلائمنٹ اور انٹرپرینیورشپ کی بات کرنے والے تھے کہ بہت سارے امپلائرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں لوگ جو پیپل ود ڈسیبلٹیز کو ہائر کرنے. تو یہ مائنڈ سیٹ اسٹل کیوں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اب دیکھیں آج کا 2026 چل رہا ہے، ہم لوگ ایک ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں. اسٹل ایک امپلائر ہیزیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو اپنے پاس جاب دے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیوں اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے پرسپیکٹو میں؟ اس میں دو طرح کے پرسپیکٹو سے میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ چیز ہے کہ جو فزیکلی چیلنج پرسن ہوتے ہیں نا وہ ان کو پھر بھی کسی حد تک، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100%، 2 سے 4% تک ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کو ہائر کر لیتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ ورک کرنے میں زیادہ ایشو نہیں آتا. لیکن جو ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ پرسنز ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ان کو اگر وہ ان کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ان کے اکارڈنگ ڈیوائسز بھی دینی پڑیں گی. بات پھر میں نے جو پہلے سیگمنٹ میں کر چکے ہیں کہ جو بھی بندہ اگر کسی ڈسیبل پرسن کو ہائر کرے گا تو اس کو اس کے اکارڈنگ فیسیلیٹیشن دینی پڑے گی. اگر فزیکل کو ہائر کرے گا تو اس کو انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا، آپ نے ریمپ بنا کے دینا پڑے گا، اس کو ایک جو ہے وہ واش روم کی فیسلٹی دینی پڑے گی. تو وہی چیزیں ہیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو امپاورمنٹ پرسن ود ڈسیبلٹی 2022 کا لا ہے اس میں 3% کوٹا فکس کر دیا گیا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے. ہر 30 کے بعد ایک ڈسیبل بندہ اس ادارے میں ان کو رکھنا پڑے گا یا اس کے سیلری کے بعد جو منیمم ویج ہے اس کے برابر سیلری ان کو ریہیبلیٹیشن فنڈ میں اس ادارے کو جمع کروانی پڑے گی.
لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ امپلیمنٹیشن پہ آ کے ادارے خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں تو نہیں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا اس کو لیکن کیئر نہیں ہوتی کہ ان کو امپلائمنٹ دی جائے، وہ ظاہر ہے گورنمنٹ پہ برڈن پڑے گا، ان کو سیلریز دینی پڑیں گی۔ تو پرائیویٹ سیکٹر بھی سیم اسی طرح سے ہے، اس کو بھی جو ویژولی امپیئرڈ پرسن اگر ہم لگا لیں تو ان کو ڈیوائسز دینی پڑیں گی، فزیکل والا ہائر کریں گے تو اس کو جو ہے وہ انفراسٹرکچر چینج کر کے دینا پڑے گا، تو اس پہ ان کا ایکسپینس آئے گا، تو کوئی بھی ادارہ نہیں چاہے گا کہ میرا بجٹ انکریز ہو۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں لاہور میں ایک جگہ پہ انٹرویو دینے گیا، بڑی کمپنی ہے، میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ہی ہے، وہ میڈیکل بلنگ کی کمپنی ہے، وہاں پہ انٹرویو دینے گیا ہوں، ان کے پاس ریمپ نہیں تھا بلڈنگ میں انٹر ہونے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے جب انٹرویو دینے آیا تو انہوں نے مجھے لفٹ اپ کر کے بیک سائڈ سے بلڈنگ میں انٹر کروایا ہے، میں نے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے میرا سجیشن میں نام ڈال دیا ہے، تو انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے بات کر دی کہ جی ابھی جو ہے نا ہم آپ کو مشکل ہے کہ ہم آپ کو ہائر کریں، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر فرینڈلی نہیں ہے، ہمیں آپ کے لیے بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گی، اس کے لیے ہمارا بجٹ لگے گا، اور اوپر والے پتہ نہیں بجٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو چیز وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب بیریئر ختم ہوں گے تو ہمارے لیے امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ بہت ساری انکریز ہو سکتی ہے، جنریٹ ہو سکتی ہے، اور ہم امپلائی بن سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف وہ بیریئر ختم کرنے کی ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اگر فرینڈلی ہو جائے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں بن سکتی ہیں۔ ایگزیکٹلی سر۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ جو امپلائرز ہوتے ہیں ان کے بجٹ کے مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کسی اور زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ بزنس کو کیسے بینیفٹ ہوگا اگر وہ ایک انکلوسیو ورک اسپیس بناتے ہیں تو ان کو کیسے بینیفٹ ہوگا؟ اس میں ہماری گورنمنٹ نے نا، میں آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ ہمارے جو آئین کے مطابق ہے یا لاء کے مطابق بھی جو ہے نا، وہ بہت سارے فائدے اس ادارے کو مل سکتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں ان کے نالج میں نہیں ہوتے کہ جی ہم اگر ان پرسن کو ہائر کرتے ہیں تو ان کی بنا پہ ہم گورنمنٹ سے بہت سارا ریلیف لے سکتے ہیں ٹیکسز کی مد میں، لیکن وہ ان کو نالج، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جی آپ ان پرسن تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہائر کریں، آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملیں گے اس کے لیے۔ لیکن ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ خیر سے نہیں اتنی ایفرٹ کرتے کہ وہ جا کے اکیلے اکیلے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں کہ جی اس ادارے کے پاس کتنی امپلائمنٹ ہے، اس نے کتنے پرسن ہائر کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوٹا پورا کیا ہوا ہے، اس نے نہیں کیا ہوا، وہ بس اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں نا رہ جاتی ہیں۔ تو میں اداروں سے بھی اس پوڈ کاسٹ کے ریفرنس سے جو ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہمارے رائٹس جو ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے ورک کریں، اور آپ کو بھی اس میں بہت سارا فائدہ بھی ہوگا ان اداروں کو بھی، کیونکہ ہم یو این او کے سائنی کنٹری ہیں، تو وہاں پہ بھی ہماری اپریسیشن بنے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ڈسیبل پرسنز ہیں جو بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیں نا، تو ہمارے جو 2 سال پہلے آئی تھنک میرے ایک ایسے ویری امپیئرڈ پرسن سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو ڈیفینس یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر ورک کر رہے ہیں، وہاں پہ ورک کر رہے ہیں، اور وہ بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ تو ایسے بہت ساری ایگزامپل بڑی بڑی ہیں کہ ایسے ڈسیبل پر بہت اچھے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں۔ تو بات صرف پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ہمارا اگر ریلیجیس پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو ہمارا یہ ایک دینی فریضہ بھی بنتا ہے، اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے سارے افراد کو ساتھ لے کے چلیں۔ بے شک سر، ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے جیسے اسلام کے پرسپیکٹو کی بات کی، باقی پرسپیکٹو کی بات کی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو انکلوژن کو ایز اے چیریٹی سمجھتے ہیں۔ اس کو ایز اے چیریٹی سمجھنا چاہیے یا بالکل۔ پھر ایز اے ایکول اپرچونٹی سمجھنا چاہیے؟ کیونکہ ہر بندے کا رائٹ ہے جاب کا، ہر بندے کا رائٹ ہے ایجوکیشن کا۔ اچھا، میں یہاں پہ نا چیریٹی کو تھوڑا سا جو ہے وہ پرموٹ نہیں کروں گا، میں چیریٹی کو پرموٹ نہیں کروں گا یہاں پہ، میں امپلائمنٹ کو پرموٹ کروں گا۔ چیریٹی جو ہے وہ ترس کھا کے دی جاتی ہے، ایگزیکٹلی۔ کسی بھی پرسن پہ ہے، چاہے وہ ڈسیبل ہے یا چاہے وہ پور ہے، بلو دا بیلٹ اس کو بلائے گزارنی پڑتی ہے۔ جب کوئی بندہ چیریٹی کرتا ہے نا تو وہ اس بندے کے لیے ترس کھا کے کی جاتی ہے۔ تو میں اس کو پرموٹ کرنے کے بجائے میں امپلائمنٹ کو پرموٹ کروں گا کہ ہمیں امپلائمنٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے، کہ امپلائمنٹ کی طرف آئیں، ایک ایکول رائٹس کی طرف آئیں، اور جو ہے ایک جو ہے ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزاریں اپنے۔ بے شک۔
اس کو ایک ایز اے ایکول اپرچونیٹی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور جی ایکول اپرچونٹی ٹھیک کریں اس کو، بالکل یہی چیز ہے. چیریٹی کو میں پروموٹ نہیں کروں گا، اور میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چیریٹی کو پروموٹ نہ کرے. بے شک ایسے آپ نے جو چیز اس کی چیریٹی پہ لگانی ہے، جو چیز آپ نے اس پہ چیریٹی دینی ہے، اس سے آپ اس سے تھوڑا سا بزنس اسٹیبلش کر کے دے دیں، ایگزیکٹلی. تاکہ اس کو بھی فیل نہ ہو، اور آپ کی جو چیریٹی ہے وہ اچھے کام میں لگ سکے. اس کو ایک چھوٹا سا بزنس اسٹیبلش کر دیں، تاکہ وہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنا خود سے کمائے اور اپنا خود سے وہ خرچ کرے، اور اس کی بھی عزت بچ جائے اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے. صرف آپ اگر کہیں کہ جی میں ایک پرسن کو منتھلی 5-10 ہزار یا 20 ہزار اس کو دے دوں اور وہ خرچی جائے، تو میں اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتا کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، یا اس چیز کے لیے ہم جو ہے وہ معاشرے کو اس طرف لے کے آئیں. بالکل سر. سر اگر آپ ایڈوائس دینا چاہیں گے کسی امپلائر کو جس نے آج سے پہلے کسی ڈسیبل پرسن کو ہائر نہیں کیا، تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میری ایڈوائس ایسے سب امپلائرس کے لیے ہے کہ ایسے پرسن کو ضرور ہائر کریں، ان کی ابیلٹیز سے فائدہ اٹھائیں. ایسے تمام پرسن جو جتنے بھی ڈسیبلٹی ہیں، ان کے پاس بہت ساری، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اسپیشل ابیلٹی ضرور ہے، صرف اس کو جو ہے وہ باہر نکالنے کی ضرورت ہے. تو ایسے پرسن کو ضرور ہائر کریں، ان کی ابیلٹی سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے لیے آپ کو معاشرے میں بھی آپ کو ایک اپریسیشن ملے گی کہ یہ بندہ جو ہے اس نے اتنے پرسن کو یا ایک بندے کو رکھا ہوا اور ایکول رائٹ پہ رکھا ہوا، اس سے کچھ چیریٹی کا یا طرف کھا کے نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری گورنمنٹ بھی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اسپیشل پرسنس کو ہائر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں بھی آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے. تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور اپنا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی اپنا ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اسی کے ٹائم پہ ہی فرینڈلی بنایا جائے، تاکہ بعد میں اس کو کسی ایکسٹرا ایکسپینس سے وہ بچ سکے. اس میں ایک ریمپ بنا دیں، اس میں ایک جو ہماری کیٹاگری ہے اس کے لیے ایک واش روم اسپیسیفائی کر دیں، تو اس کے لیے وہ بعد میں چینجنگ کرنے کی بجائے وہ اسٹارٹنگ میں ہی وہ اس کا ایکسپینس بھی اسی میں بن جائے گا، اور ایکسٹرا ایکسپینس بھی اس پہ کرنا پڑے گا. اور ایسے پرسن کو ہائر کرتے ہوئے بھی اس کو کسی مشکل کا جو ہے وہ اس کو فیس نہیں کرنی پڑے گی، وہ مشکلات وہ ایزیلی ہائر کر سکے گا. بے شک سر ایسے ہی ہے. اب اس طرح ہم لوگ سیگمنٹ نمبر 5 پہ چلتے ہیں اپنی. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کماؤ ایک انیشیٹو لانچ کر رہا ہے پرواز کے نام سے، جو کہ جی. فوکس کرتا ہے امپاورنگ پرسنز ود ڈسیبلٹیز، اسکل ڈیولپمنٹ اور اپرچونیٹیز کے ذریعے. تو آپ اپنے پرسپیکٹو سے بتائیں کہ اس طرح کا انیشیٹو کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس طرح کا جو ہے انیشیٹو اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ایک خوشی کی نوید ہو سکتا ہے، ان کے لیے ایک نئی زندگی کی امید ہو سکتا ہے، کہ جو لوگ صرف گھروں میں باؤنڈ ہیں، جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اتنے بھاری بھاری پیڈ کورسز بائی کر سکیں، اور جو ہے وہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس، جہاں سے وہ اتنے جو ہے وہ اس ٹائم مارکیٹ میں جن سکلز کی ڈیمانڈ ہے وہ سیکھ سکیں، اور ایز اے فری سیکھ سکیں، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو ان کو فری میں یہ چیز ملنے والی ہے. ان کے لیے ان کو سیکھنا چاہیے، اس طرف آنا چاہیے، اور لازمی طور پہ ان کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارا جو فیوچر آ رہا ہے وہ اے آئی کے یا ڈیجیٹل سکلز کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم اس میں سروائیو کر سکیں. جو ہمارا اپنا کماؤ کا ایک انیشیٹو ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا، ان کی زندگی میں ایک نئی چینج لے کے آئے گا. اور ہم صرف یہ نہیں ہوگا کہ جیسے باقی ادارے ہیں یا جو لوگ کورسز کرواتے ہیں کہ جی کورس کروا دیا ہے، فیس لے لی ہے، ٹھیک ہے جی ہمارا کام ختم. آپ کا ارننگ آتی ہے نہیں آتی ہے، آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کو آگے مشکلات پیش آتی ہیں، آپ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے ان سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. انہوں نے کورس کروایا، فیس لی، بس یہ ہمارا کام ختم. ہم اس چیز میں انشاءاللہ یہ سارے کورسز اور جتنی بھی اسکلز ہم سکھا رہے ہیں یہ فری میں کروائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کو تب تک گائیڈ کریں گے جب تک ان کے اکاؤنٹ میں پہلا ڈالر نہیں آ جاتا. جی سر یہ بہت بہترین انیشیٹو ہے. اور اگر ہم بات کریں لائف چینج کرنے کی بیانڈ ارننگ اور انکم، تو ان کی لائف کیسے چینج ہو سکتی ہے اگر ہم لائف چینج کرنے کی بات اچھا، کریں تو؟ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی لائف چینجنگ کی بات کریں
تو اس میں دیکھیں ایک تو اگر وہ اس انیشیٹو میں اس پروگرام میں انرول کرتے ہیں اور انشاءاللہ سے وہ سیکھیں گے بھی اور ان کی لائف میں امپیکٹ یہ آئے گا کہ وہ اپنی ارننگ خود سے کریں گے. ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا پڑے گا کسی کے اوپر, یا کوئی چیز لینے کے لیے ان کو کسی دوسرے بندے کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا کہ اگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں جی اس ٹائم پہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھانے کا دل کر رہا ہے, میرا دل ہی کر رہا ہے کہ جی آج میں نے پیزا کھانا ہے, ٹھیک ہے, تو میں پہلے دیکھوں گا کہ جی میں یار میں کسی اپنے بھائی سے یا اپنے پیرنٹس سے پہلے کہوں گا کہ جی آپ کے پاس اگر گنجائش ہے تو کہاں آج مجھے پیزا کھلا دیں. جب ان کے پاس انہوں نے کوئی ڈریس لینی ہے, ان کی کوئی ڈریسنگ اچھی لگ رہی ہے یا ڈریس لینا ہے جی آج میں نے کوئی نیو ڈریس کے لیے, ان کو پہلے دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا, ان کو پیرنٹس کے بجٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, ان کے بجٹ میں یہ چیز میری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, تو وہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں, اور پیرنٹس بھی پھر ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی اچھا چلے اس نے اگلے منتھ آپ کو لے دوں گا, گنجائش ہوئے گی. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز کی طرف لے کے آئیں گے, ان کی لائف میں اس کا امپیکٹ آئے گا, وہ خود سیکھیں گے اور فری میں سیکھیں گے, اور اس سے وہ اپنی ارننگ خود کریں گے. اپنی لائف میں وہ خود اپنا ایکسپینس اٹھائیں گے, اپنا برڈن خود اٹھائیں گے. اپنے لیے جو بھی ان کی فیسیلیٹیشن کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بھی چیئر ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, کسی کو ایمپوٹیشن لیگ کی ضرورت ہے, کسی کو ایمپوٹیشن آرم کی ضرورت ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا ایکسپینس وہ خود اٹھا سکتے ہیں, اور یہاں وہ پہ بہت انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے انشاءاللہ. بے شک سر, یہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ لائف کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں جہاں پر ان کو دوسروں کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر یہ بالکل ایک ڈراسٹک چینج ہے ایک انسان کے لائف میں کسی لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہونے سے بالکل خود پہ آ جانا, جب انسان کا جو دل کرے تب وہ کرے. تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. تو آپ کوئی ایک میسج ایسا دینا چاہیں گے ان فیملیز کو جو کبھی کبھار اپنے بچوں کے جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے پوٹینشیل کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, ان کے ٹیلنٹ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ ایک بچے کی جب گروتھ ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے اندر, تو سب سے زیادہ اویئرنیس پیرنٹس کو ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو اس طرح رکھ سکے نا, بیلنس رکھ سکے. تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میری ایڈوائس بھی ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے ایسے تمام پیرنٹس یہ کہ جن کے پاس اسپیشلی چائلڈز ہیں یا کسی بھی گھر میں اسپیشل پرسنز ہیں, ان کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, ان کو کسی بھی حق سے ان کے محروم نہ رکھیں. ان کو ایجوکیشن ان کو ضرور دلائیں, ضرور ضرور دلائیں, کیونکہ ایجوکیشن ان کا ایک رائٹ ہے. جیسے کھانا پینا آپ ان کو دیتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیشن بھی ضرور دلوائیں. صرف یہی نہیں کروں گا میں ان کو کہ جی آپ تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ بھی اگر آپ کو کرنی پڑتی ہے, اس میں ایشو ان کو جو میرے خیال میں آتا ہوگا وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی بچے کے لیے آپ ایک ٹائم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ جس کو اس ٹائم پہ اسکول چھوڑ کے آنا ہے, اس ٹائم پہ آپ نے اس کو اسکول سے واپس کیری کرنا ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ آپ کا کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری بھی ہے, اور ایک آپ دینی اگر پرسپیکٹو سے بھی آپ دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس چیز کا ریوارڈ ضرور دیں گے کہ آپ ایک ایسے بچے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یہ بچے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہوتے ہیں. ہم ایز اے مسلم بھی اگر دیکھیں تو یہ چیز جو ہے ہمارا ایک اخلاقی فرض بھی بنتا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں اس چیز کا ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے کہ ہم ایک ایسے بچے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اس کے رائٹس, اس کی بیسک جو نیڈز ہیں وہ اس کی پوری کر رہے ہیں. تو آئی وڈ ریکویسٹ دیٹ پیرنٹس کہ ان کو ضرور اس طرف لے کے آئیں, ان کو معاشرے میں ضرور باہر نکالیں, ان کو معاشرے سے واقف کروائیں کہ یہ معاشرہ اس طرح سے, آپ نے سروائیو اس طرح سے کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا, پیرنٹس ان کو گھر میں باؤنڈ نہ رکھیں. پیرنٹس بھی ظاہری بات ہے یہاں پہ جتنے بھی ہم آئے ہیں ہم نے ایک دن ضرور یہاں سے چلے جانا ہے, تو پیرنٹس ہر ٹائم اپنے بچے کے اوپر نہیں رہ سکتے. جب پیرنٹس نہیں ہوں گے تو اس بچے کو ایٹ لیسٹ اتنا انڈیپینڈنٹ ضرور کر کے جائیں کہ وہ آپ کے بغیر بھی جو ہے ایک ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی لائف گزار سکے. اس کو جو ہے وہ محرومی کی زندگی میں نہ بٹھائیں, اور اس کو وہ محرومی کی زندگی آپ کے بغیر بھی جو ہے وہ نہ گزارے. اس کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف, ایک ڈگنیٹی کے ساتھ وہ اپنی لائف گزار کے جائے, اور انشاءاللہ اس کو اپنی لائف پہ ایک پراؤڈ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک اپنی انڈیپینڈنٹ لائف گزاری ہے اور میں اس سے پراؤڈ ہوں, میں نے بہت اچھی زندگی گزار کے آیا ہوں. اور انشاءاللہ ان پیرنٹس کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں اس چیز کا ریوارڈ ضرور ملے گا. بہترین سر, بہترین.
اگر کوئی ایک شخص ہے فار ایگزامپل وہ ڈسیبلٹی سے سفر کر رہا ہے اور وہ آپ کا دیکھ رہا ہے اس ٹائم پوڈ کاسٹ، اور وہ اگر ڈسکریج فیل کر رہا ہے، تو آپ اس کو ایسی کیا ایڈوائس دیں گے، اس کو آپ ایسی کیا بات کہیں گے جس سے وہ انکریج ہو جائے اور آپ لوگ کا یہ پرواز والا انیشیٹو جوائن کرے؟ اس کو پھر ہم اچھا، ریپ اپ میں کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ جو ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے کہ آپ کبھی بھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے، خود کو موٹیویٹ رکھیں. آپ کی زندگی ہے وہ آپ نے گزارنی ہے، آپ کی جو مشکل ہے وہ آپ نے ہی سارٹ آؤٹ کرنی ہے، کسی دوسرے بندہ نہیں کر سکتا. جو آپ کی مشکل، آپ کو جہاں پہ مشکل آ رہی ہے، آپ کو زندگی میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو مشکل آئے گی، وہ آپ نے خود ہی سالو کرنی ہے، کوئی دوسرا بندہ آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہاں پہ. پیرنٹس ہیں وہ بھی ایک ہمت تک یا ایک لمٹ تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کسی کے پیرنٹس، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں زیادہ لمبی کرے، دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ایک دن تو جانا ہی ہے سب نے، کوچ کر جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی خود سے اپنے پاؤں پہ ہی کھڑے ہو کے گزارنی ہے. میری ان سے ہے ریکویسٹ ہے، ایسے تمام پرسن سے کہ جو ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے سے کیا ہوگا، ہم باہر نکلیں گے تو لوگ ہمیں طرز ذرا نظروں سے دیکھیں گے. لوگوں کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کو، یا لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں. لوگوں کو جب باہر نکلیں آپ تو یہی محسوس کریں کہ جی باقی سب بندے پھر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو. آپ اپنی لائف اپنے طریقے سے گزاریں، باہر نکلیں، بھرپور زندگی انجوائے کریں. یہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی ہے آپ کو. بے اس شک کو سر، بہت اچھے بالکل۔ طریقے سے گزاریں، اور انشاءاللہ ایک لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بن کے کھڑے ہوں، نہ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ محرومی کی زندگی گزاریں. دوسروں کے لیے آپ ایک مثال بنیں، ایک مثال بن کے دکھائیں، اپنی ایفرٹ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا، اور آپ ایک اچھی زندگی کی طرف جو ہے وہ اسٹیپ آؤٹ کریں گے. آپ نے اسکل سیکھیں، آپ کے اندر اسکلس ضرور ہے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیشل ابیلٹی چھپی ہوئی ہے، صرف آپ کو اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس پہ ورک کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. ایگزیکٹلی سر، یہ کنورسیشن ہی ایسی ہے نا کہ اس کو جتنا زیادہ کیا جائے اتنا زیادہ بہترین ہے، تاکہ لوگ کو ایک روشنی کی طرف لے کر آیا جا سکے. تو اب یہ بات صرف ایکسیس کی نہیں ہے نا، یہ پوٹینشیل کو ریکگنائز کرنے کی. آپ نے جیسے بتایا کہ ہر بندے کے اندر پوٹینشیل ہے، ہر بندے کو اللہ نے ٹیلنٹ سے نوازا ہے. تو جتنا اس کو شوکیس کیا جائے اتنا ہماری سوسائٹی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہے. تو اب جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو انکریج کروں گی کہ وہ ایسے لوگوں کو بتائیں جو کہ ڈسیبل ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور تو یہ اس میں بہترین طور پہ ایک معاشرہ کریٹ ہو سکے. تو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنی میننگ فل انسائٹس، ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کی. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کنورسیشن بہت زیادہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگی، میننگ فل ہوگی. تو ہم یہاں پر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ